बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवाल हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह के हम बात करते हैं अहवाल हज़ारा में हज़ारा के मसाइल की, आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसमें हम बात करेंगे हमारे जो शहर रेशम पे जो तजावज़ात है। अगर शहर रेशम की बात की जाए, हसनमदास से लेकर चाइना बॉर्डर तक शहर रेशम जो है, शहर कुराकोरम सी पैक का हिस्सा भी है, लेकिन शहर रेशम जहाँ मुख्तलिफ़ सिटीज़ से गुज़रती है तो वहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बना रहता है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ जिसकी मेन वजह है यहाँ जो शहर रेशम के ऊपर तजावज़ात हैं, तजावज़ात की भरमार है। तो हम आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। जिस तरह अगर हम हरीपुर की बात करें, हरीपुर में यहाँ पर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं शहर रेशम के ऊपर। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तजावज़ात देखें हम, अगर इस तरह हम बात करें हवेलियाँ की या एबटाबाद की हम बात करते हैं तो वहाँ भी जो है स्लाट से लेकर अगर किसी ने जाना हो एबटाबाद मेन जब इंटर होता है तो अगर हॉस्पिटल जा रहा है, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जा रहा है तो वहाँ भी ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल है। वजह यही है कि यहाँ पर रोड तो पहले से ही शहर रेशम टूट फूट का शिकार है ही है, लेकिन बाकी जो कसर रहती है वो सारी कसर तजावज़ात ने वो पूरी की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज तक NHA के अंडर में आ रही है, लेकिन तजावज़ात आज तक नहीं हटाई जा सकी। तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हम स्टार्ट लेंगे यहाँ, आज हम मौजूद हैं हरीपुर में। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे आपको एबटाबाद भी दिखाएं कि यहाँ पर शहर रेशम के ऊपर जो गैर कानूनी तजावज़ात, पुख्ता तजावज़ात जो हैं, ऐसे तो जो है मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया, अगर हरीपुर की हम बात करें, अगर एबटाबाद की हम बात करें, आर्जी तजावज़ात तो हर जगह हटाई जाती है, लेकिन आज तक शहर रेशम के ऊपर जितनी भी तजावज़ात है वो हटाई नहीं जा सकी। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, तो जिस तरह के मैंने आपको अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि हम आज बात करने जा रहे हैं तजावज़ात में हम आज जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो है जिस पर हम मौजूद है शहर कुराकोरम, जो कि हसनमदास से चाइना बॉर्डर तक ये एक ही रोड जाता है और हैवी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है। और अक्सर औकात शहर में अगर ये ट्रैफिक स्कूल जब खुलते हैं, यहाँ पर रोड के ऊपर स्कूल्स भी हैं, तो लोग जो हैं यहाँ पर घंटों तक ट्रैफिक में यहाँ पर फंसे रहते हैं। कुछ ताजर हैं, हम मौजूद है सदीक़ अकबर चौक में जिनकी यहाँ पे शॉप्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आया हम स्टार्ट ले रहे हैं सदीक़ अकबर चौक, बैन चौक, हरीपुर से, तो तजावज़ात के बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम कर? हमारी यहाँ पे शॉप है, ऑप्टिकल शॉप है हमारी। आपकी शॉप है? जी जी। तो किस तरह देखते हैं यहाँ पर हरीपुर में, अगर आज हम बात करें शहर रेशम की, आपकी शॉप भी शहर रेशम के ऊपर ही बिल्कुल मौजूद है, तो तजावज़ात क्या हुकूमत ने यहाँ पर बात की जाए NHA की, तजावज़ात हटाई गई हैं जगह जगह पे? जी नहीं, तजावज़ात तो बिल्कुल हटाई नहीं गई, लेकिन इससे हमें और ज़्यादा दुश्वारी के में हमें डाल दिया गया। आप यहाँ पे देखें, अगर ये पीछे देखें, अगर यहाँ पे ये पुल के लिए यहाँ पे मंजूरी हुई है, लेकिन अभी तक पुल बना नहीं है। अगर इसको नहीं बनाना तो यहाँ से सामान अपना उठा लें, कम से कम आवाम को दुश्वारी तो ना हो। इस पुल से फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी तरफ हमारी इंतज़ामिया बिल्कुल भी नहीं देख रही है। हमारे यहाँ पे अगर आपका कैमरामैन हमें ये दिखा सके नीचे, तो हमारे गंद इतना ज़्यादा है, कीचड़ इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे आम आवाम जो है यहाँ पे खुले से चल भी नहीं सकती है। तो इसके लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके लिए बाकायदा कुछ हल करें, ठीक है। इससे तो हमारे ताजिर बिरादरी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे अभी आपने बात की पुल की, ये पुल कितने टाइम से ये सामान पड़ा है और इससे पहले भी इसका इफ्तिताह भी हो चुका, लेकिन बदकिस्मती से पुल जो है आज तक नहीं बन सका। लेकिन देखा जाए रोड के दोनों साइड पे वो पुल का जो मटीरियल है वो अभी तक पड़ा है। 2-2.5 साल तो हो गए हैं कि ये मटीरियल पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ मटीरियल ही पड़ा हुआ है, इस पे काम कोई भी नहीं हो रहा। तो क्या इससे हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? हम तो मुतालबा ये करते हैं कि भाई इसको उठा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके जहाँ पे हम फ़ायदे देखते हैं वहाँ पे इसके बराबर में नुकसान भी बहुत सारे हैं। क्या नुकसान? नुकसानात तो सबसे पहले आप देखें, हमारे सामने ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 है। अगर तो ये पुल बनता है तो यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है, किसी किस्म का भी हादसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर यहाँ से बिजली की तारें गुजर रही हैं, अगर इसको ऊँचा भी करते हैं तो ऊपर से बिजली की तारों का भी मसला है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाईपास तो देखें लाजमी है हरीपुर सिटी में, मतलब आप कह रहे हैं लोकेशन गलत है तो इसको हटाना चाहिए, आपकी शॉप्स का नुकसान हो रहा है, आपके कस्टमर का नुकसान हो रहा है। और दूसरी जैसे आपने बात की कि यहाँ पर ये लोकेशन नहीं बनती उसकी, बिल्कुल यहाँ पे तो लोकेशन नहीं बनती है ना, कि अगर इसको आगे कहीं आगे पीछे मूव कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी। तो आपका मुतालबा ये है कि यहाँ से ये मटीरियल उठाया जाए? बिल्कुल, ज़रूर उठाया जाए। क्या कहते हैं तजावज़ात के बारे में?
میں بھی یہی کہنا چاہوں گا تجاوزات کے بارے میں کہ میٹیریل کافی ٹائم سے پڑا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھنے آتا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی ٹیمز کوئی اس کو وزٹ کر رہی ہیں، بس انہوں نے ایک بار پھینکا اس کے بعد سے یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ٹی ایم اے کا کوئی طرف سے ہے، نہ NHA کی طرف سے کچھ ہے. یہ NHA کے انڈر آتا ہے؟ NHA کے انڈر ہے جو بھی ہے. آپ لوگوں نے کوئی درخواست پراپر جو NHA کو کوئی حکام کو کوئی لیٹر لکھا؟ جی بالکل لکھا ہے، کوئی رپلائی نہیں. اور حال اس کے علاوہ تجاوزات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم بات کریں ہری پور ایبٹ آباد کی، آپ ٹریول تو کرتے رہے ہوں گے، تو دشواری ہوتی ہے؟ بالکل دشواری ہوتی ہے. تجاوزات ہٹانی چاہیے؟ بالکل ہٹانی چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی لینا چاہیے، گورنمنٹ ہائر لیول پہ بھی ایکشن لینا چاہیے سب کو. السلام علیکم. السلام جی. السلام. کیا کرتے ہیں؟ میں ادھر تاجر ہوں. تاجر ہیں آپ؟ جی جی بالکل. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے بھائی نے بات کی مٹیریل کی، تو تجاوزات کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اصل میں یہ دیکھیں یہاں وہ ریڈ جو برج ہے یہ تقریباً 2-2.5 سال سے ادھر پڑا ہوا ہے، یہ کینسل ہو گیا، اس کا کوئی وجہ نہیں ادھر رکھنے کی. اور ادھر اس سائڈ پہ دوسرا اریگیشن کا نالا بھی انہوں نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے پانی سارا روڈ پہ آ جاتا ہے اور فٹ پاتھ پہ لوگ چلنے سے بھی متاثر ہو چکے ہیں. جب یہ سامنے کچرا پڑا ہوا ہے یہ اٹھا نہیں رہے، اور اس وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے ہم کو. یہ سامنے ہماری دکانیں ہیں، اس وجہ سے مطلب آپ تاجروں کو یہاں پر جو ہے مسئلہ بن رہا ہے؟ جی جی بالکل کافی مسئلہ بن رہا ہے. تو یہاں پر جو مین آپ یہی کہہ رہے ہیں جو یہاں پر اور پبلک کو سب کو پڑا ہے، سالوں سال سے پڑا ہے، اس کو یا تو لگائیں یا تو اٹھائیں. جی جی جو اس کی مفید جگہ ہے اس جگہ پہ لگائیں، یا اس کو اٹھا کے لے کے جائیں ادھر. اس کی جگہ جو بنتی ہے جدھر وہ ضرور لگائیں، جدھر اس کی جگہ بنتی ہے تو ضرور لگائیں. یہ مطلب یہاں پر نہیں، یہاں پر نہیں بنتی اس کی جگہ. جی ناظرین، جس طرح ہم ابھی موجود ہیں شہر ریشم صدیق اکبر چوک ہری پور میں، جس طرح کے بھائی نے بات کی، جس طرح کیمرہ مین میرا آپ کو دکھا بھی دے کہ جو یہاں پر مٹیریل پڑا ہے اوور ہیڈ برج کا، نہ تو اوور ہیڈ برج بنایا جا رہا ہے، نہ اس کو ہٹایا جا رہا ہے. تو ان تاجروں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس جو مٹیریل پڑا ہے سالوں سال سے اس کو ہٹایا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہماری یہ شاپ ہے ابھی ادھر بھی شام ہے؟ ہاں جی جی یہ باربیکیو وغیرہ بریانی کی. تو جیسے بھائیوں نے بات کی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی اس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اس وجہ سے کہ گند بہت ہے، کچرا بہت بنا ہوا ہے یہاں پہ، اور لوگوں نے دیکھا ہے پہلے سے کچرا ہے اور اوپر کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں. رات کو یہ مانگنے والے آگے پیچھے یہاں پہ پیشاب وغیرہ گندگی پھیلاتے ہیں، تو اس سے بہت لوگ تنگ ہیں، یہاں پہ بدبو پھیلتی ہے. آپ نے انتظامیہ سے رابطہ کیا؟ کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے بات چیت آگے پیچھے چلانے میں، لیکن اس طرح کھل کے کوئی بات نہیں سامنے آئی. کیا کہتے ہیں؟ بس NHA کے انڈر آتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. بالکل. NHA حکام تک آپ نے نہیں اس ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر سے؟ نہیں ہم نے ابھی تک ادھر کوئی نہیں. برل ہمارا تو یہاں پہ نیا کام ہے نا، اس وجہ سے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے پیچھے بات چلائیں. اگر اس کی لوکیشن کی تو ہم ذاتی رائے نہیں دے سکتے، اگر یہ یہاں پہ بننا ہے تو پھر اس کو بنائیں. بالکل بنائیں، نہیں ہے سہولت ہے. جی عوام کی سہولت. اگر نہیں بنانا چاہتے پھر یہ کچرا اٹھایا جائے یہاں سے. پراپر اپنی حاصل حالت میں تو لائے، یہ تو کروڑوں کا نقصان ہے. یہی بات ہے، ایک نقصان بھی ہے، دوسرا گندگی بنی ہوئی ہے، اور ایک کافی ساری دکانیں بھی دیکھیں آپ سامنے 2 بند ہیں، اور اس کچرا بھی یہاں پہ، اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے یہاں پہ، دشواریاں. جی بالکل، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ انتظامیہ سے بات کی جائے اس حوالے سے کہ یہاں پر جو روڈ کے کنارے مٹیریل پڑا ہے اور بالکل قومی خزانے کا بھی نقصان ہے، یہ کہ سالوں سال سے پڑا، نہ تو اس کو لگایا جا رہا ہے نہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے. یہاں کے تاجروں نے یہی احتجاج کیا ہے کہ اگر بنایا نہیں جا رہا، اگر بنا دے تو عوام کو بھی سہولت ہے، اگر نہیں بنایا جا رہا تو اس کو اٹھایا تو جائے. تو یہی مطالبہ یہاں کا. تو ہم اس طرح آگے بھی جائیں گے، مختلف جگہ پہ تجاوزات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے جیسے ان بھائیوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو ہم انتظامیہ سے پوچھیں گے کہ آخر انہوں نے بارہا اس چیز کا کہا کہ یہاں سے جو فالتو مٹیریل اس کو اٹھایا جائے یا اس کو لگایا جائے. تو اس حوالے انتظامیہ کیا کہتی ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین، جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں تجاوزات کی، شہر ریشم کے اوپر جو تجاوزات غیر قانونی بنی ہوئی ہے اس سلسلے بات کر رہے ہیں. ابھی ہم موجود ہیں سبزی منڈی ہری پور، بالکل ہمارے عقب میں ہیں، تو شہر ریشم ہی ہیں، تو یہاں سے گزر رہی ہے. تو کچھ تاجر برادری یہاں پہ کھڑی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شہر ریشم پہ جو تجاوزات اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر کپڑے کا کاروبار ہے ہمارا الحمدللہ. ادھر ہی شہر ریشم؟ ہاں ادھر ہی شہر ریشم، یہ ساتھ ہی ہمارا کاروبار ہے. تو شہر ریشم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں تجاوزات کو؟ یہاں تو زیادہ مزے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا عوام کو بڑی دقت ہوتی ہے ادھر ادھر پارکنگ کرنے میں اور روڈ پہ کراس کرنے میں بھی، ادھر بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یہاں پر جو ہے نا ٹریفک جام رہتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ چاریکت سے لے کر نا تو یہ گلگت تک یہ حساب کتاب ہے. اگر ہم ہری پور سے ایبٹ آباد تک جاتے ہیں تو ہمارا تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر جو ہے نا ہمارے تقریباً 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس رش کی وجہ سے. یہ حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ تھوڑا سارا روڈ کو کشادہ کیا جائے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کھمبے لگے ہوئے ہیں یہ روڈ پہ، تو اس کی طرح بجلی میں بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بجلی آ نہیں رہی، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ عوام کو بڑی دقت ہوتی ہے اس طرح کے. ہماری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے شارع ریشم جو ہے نا اس کو کشادہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی دقت ہوتی ہے، عوام کو بہت دقت ہوتی ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ شہر ریشم پہ جو ہے تجاوزات کی بھرمار ہے، آپ سفر کرتے ہوں گے، جیسے ایبٹ آباد کی ابھی آپ نے بات کی، تو کیا یہ سفر کتنے ٹائم کیا؟ اگر میں تو سمجھتا ہوں یہاں سے ایبٹ آباد اگر 30 منٹ گیا تو ٹریفک جام جو تجاوزات کی وجہ سے جو یہاں پہ اکثر رہتی ہے، تو وہ سفر کتنے ٹائم میں پاس ہوتا ہے؟ بات اس طرح کی ہے، اگر گاڑی جاتی ہے یہاں تک شاہ مقصود تک، یہاں ٹوٹل اس کا ٹائم ویسے لگتا ہے اگر رش نہ ہو تو 20 منٹ لگتے ہیں. اگر رش ہوتے ہیں تو گھنٹہ شاہ مقصود تک لگ جاتا ہے. اس سے آگے اگر موٹر وے بنی ہوئی ہے، ابھی اس چیز کی سہولت ہے. ہم جو ہے نا یہ میرے کی جو چوکی ہے نا ایبٹ آباد کا جو پہلا ٹرن انہوں نے دیا ہوا ہے، وہاں تقریباً موٹر وے سے ہمارے 15 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جی ٹی روڈ سے ہم جائیں تو جی ٹی روڈ سے تقریباً ہمارے 2 گھنٹے ایبٹ آباد تک لگتے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے حویلیاں ہیں، وہاں بھی روڈ میں بھی بند ہوتا ہے. اور اس سے آگے منڈیاں ہیں، منڈیاں کا روڈ سارا بند ہوا ہے. ٹھیک ہے، ادھر بڑی رش ہوتی ہے. اگر تجاوزات ہٹائی ہے تو سفر میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. سفر میں بہت آسانی پیدا ہو سکتی ہے. ہمارا حکومت سے یہ تقاضا اور درخواست ہے، یہ اوپر میرا ٹرانسفارمر ہے 5 دفعہ ٹرک نے مارا ہے، اور میں مارکیٹ والا دکاندار بھائیوں نے 50-60 ہزار روپے اس پر خرچہ کیا، اور میں نے یہ ٹرانسفارمر دوبارہ ٹھیک کیا. گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ یہ ٹرانسفارمر کا جگہ تبدیل کرے، تھوڑا پیچھے لگائے. تو یہاں پر یہی ہے کہ کھمبے اور بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں کمبے بہت لگا ہوا ہے، لیکن وہ 8 کی لگا ہوا ہے. یہ بالکل درمیان روڈ کے کنارے پہ لگا ہوا ہے. 5 دفعہ یہ کمبا ٹرکوں نے مارا ہے، اور میں نے اپنا مارکیٹ والا دکانداروں نے پیسہ جمع کر کے اس پہ میں نے مطلب آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت پیسے جمع کر کے پھر اس کو ٹھیک کرایا. آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ پہلے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ کمبا نکال کے پیچھے لگائے. یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ کمبا اٹھا کے پیچھے لگائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ہزارہ ڈویژن بلکہ کے پی کے کی ایک مشہور شاہراہ پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ شاہراہ یہاں سے تقریباً جاری کس کے مقام سے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً جا رہی ہے گلگت تک جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک چائنا بارڈر تک جا رہی ہے، شہر قراقرم جو کہ پاکستان کے مشہور شہر ہے. لیکن اس پہ تجاوزات کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوں، مطلب یہاں پر ٹریفک جام جو ہے، اگر ہم ہری پور کی بات کرتے ہیں، ایبٹ آباد کی بات کرتے ہیں، مانسرہ کی بات کرتے ہیں، کسی سٹی میں جو راستے میں آتی ہے، تو یہاں پر ٹریفک جام اور روڈ کے اوپر جو تجاوزات ہے، تو روڈ کی کیا اصل حالت کیا تھی اور اب کیا ہے؟ دیکھیں یہ روڈ اگر NHA کے انڈر ہے، نیشنل ہائی وے 30 کے انڈر ہے یہ روڈ، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی دونوں اطراف اگر دیکھیں تقریباً 120 فٹ کا اس کا رقبہ بنتا ہے. لیکن موقع پہ آ کے دیکھیں آپ ہری پور میں، ایبٹ آباد میں، مانسیرہ میں اگر آپ آ کے دیکھیں اس کی پیمائش کریں آپ، تو وہ تقریباً 60 سے بھی کم بنتا ہے. وہ تقریباً 32 فٹ پہ، باقی آپ یہ 30 فٹ پہ تجاوزات ہے وہ بھی پختہ ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اسپیشلی پروونشل گورنمنٹ سے اور نیشنل ہائی وے 30 سے، اس ڈپارٹمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پختہ تجاوزات ہیں ان کو بالکل ہٹایا جائے، اور اس روڈ کی جو اصل جو لک ہے اس روڈ کی 120 فٹ یا ایک سائڈ پہ 60 فٹ بنتی ہے، اس کو بحال کیا جائے، تاکہ یہ ٹورزم کے حوالے سے بہت اہم شاہراہ جو یہ ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں ایبٹ آباد، مانسیرہ اور ہری پور سے 3 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے، صرف تجاوزات کی وجہ سے اتنا کنجسٹڈ ایریا بن گیا ہے یہ. بالکل آپ نے جیسے بھی بات کی، دیکھیں ٹورسٹ جو ہیں اگر وہ کاغان جاتا ہے، ناران جاتا ہے، اگر وہ ایبٹ آباد جاتا ہے، اگر وہ نتھیا گلی گلیات جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، شمالی لگا کہیں اوپر بھی کسی جگہ بھی جاتا ہے، گلگت سائڈ جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے موٹر وے کے بعد جو ہے جی ٹی روڈ لازم یوز کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ گلیات جاتا ہے وہ حویلیے سے گزرے گا. تو ٹورزم کے دنوں میں جو سیزن آتے ہیں اس میں بہت رش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری ٹورزم بہتر ہوگی؟ تو اس سے پہلے یہاں پر اگر دیکھا جائے اس روڈ پہ
آپ نے کبھی بات کی چاہے ہری پور ہے چاہے ایبٹ آباد ہے جیسے آپ نے کہا سفر کرتے ہیں تو انتظامیہ سے آپ نے بات کی تجاوزات آخر کیوں نہیں ہٹ رہی؟ دیکھیں کئی بار یہ مطالبہ ہو چکا ہے، تجاوزات ہٹانے کے بارے میں بہت بار مطالبہ ہو چکا ہے اور کئی ایک جگہ پہ آپریشن بھی ہوا ہے، لیکن کچھ اس میں یہ سمجھے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے کچھ ایسے سرمایہ دار لوگ جن کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ تجاوزات وہاں کے وہیں پہ رکے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ آگے کچھ کام کر نہیں پا رہا اور اسپیشلی ٹورزم کے حوالے سے یہ ٹورسٹ کو بہت زیادہ پرابلم یہاں پہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف ٹریفک بلاکیج کی وجہ سے۔ تو اس کا واحد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ شارع ریشم سے اصل حالت میں اس کو بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اس کو کھولا جائے اور اس کی مینٹیننس پہ بھی غور کیا جائے تاکہ ہم ٹورزم کے حوالے سے ہمارا جو علاقہ ہے یہ اوپر جائے اور اس کے ہمارے پروونس کو ہماری پروونشل گورنمنٹ کو آمدن اس کی حاصل ہو اور تاکہ اس آمدن سے ہمارا ڈپارٹمنٹ آگے چلے گا اور علاقے کی فلاح و بہبود کے کام ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا کام؟ جی آپ کی بھی جی تو کیا کہنا چاہیے؟ بس سر یہ تجاوزات بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اور روڈ بہت تنگ ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ٹریفک کا کوئی نظام بہتر کر دیا جائے، تجاوزات کے بارے میں بھی یہی اپیل ہے کہ تھوڑے جو ان کو روڈ کو کشادہ کیا جائے ان کے۔ باقی یہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے یہاں پہ، ہمارے جو کسٹمر آتے ہیں ان کو گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے یہاں پہ اور گاڑی وہ روڈ پہ کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر آگے سے ٹریفک والے بھی آ کے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ تجاوزات ختم کر دیے جائیں اور ٹریفک کا کوئی نظام بہتر کیا جائے۔ انتظامیہ کی طرف سے تو آپریشن ہوتے رہتے ہیں، جرمانے بھی ہوتے ہیں تاجروں پہ، تو اس کے باوجود تجاوزات ختم نہیں ہو سکی، تو کیا وجہ ہے، کیا سمجھتے ہیں تاجر تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب یہ کمیٹی ٹی ایم اے والے آتے ہیں تو وہ آتے ہیں تو اٹھا دیتے ہیں، جرمانے بھی کر دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر واپس وہی سسٹم ہو جاتا ہے، واپس لوگ چیزیں لگا لیتے ہیں اور یہ اس کا مستقل کوئی حل نکالا جائے۔ ہم کہتے ہیں حکومت سے اپیل کرتے ہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات کو ہٹایا جائے یہاں سے۔ بالکل اس کا مستقل حل ہونا چاہیے جیسے بھائی نے کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا؟ میں بھی کپڑے کا تاجر ہوں، یہی مسئلہ ہے ہر بندے کے ساتھ ہے کہ ادھر ابھی دیکھیں آپ روڈ کے ادھر ہے اور ان لوگوں نے سامان سارا باہر نکالا ہوا ہے، راستہ سارا بند ہے، آنے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، گاہک آتا ہے دیکھتا ہے رش بنا ہوا ہے، ادھر ہر چیز باہر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہماری یہی درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ آئے اور یہ تجاوزات جو ہے ہٹا لے، ادھر سے سارا جگہ بند ہوا ہے۔ آپ نے جیسے بھی آپ نے کہا لوگ روڈ پہ سامان تاجر بھی، دیکھو آپ تاجروں کی عوام کو خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ روڈ پہ جو قبضہ ہوا ہے، اگر میں دیکھوں منڈی موڑ سے لے کر آفاق ہوٹل تک دیکھوں یہاں پر غیر قانونی جو ہے تاجر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ نے کبھی ان سے آواز اٹھائی آپ تاجروں نے؟ بس خود بھی جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا؟ نہیں تو ہم تو ہر بندے سب بات حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، تو کیا تاجروں کو خود بھی احساس ہونا چاہیے جنہوں نے غیر قانونی قبضے کی؟ اصل میں ٹی ایم اے والے آتے ہیں، سامان اٹھا لیتے، 500,000 روپے جرمانہ کر لیتے، چلے جاتے، پھر وہی لوگ پھر سامان باہر نکال لیتے، اسی طرح پڑے رہتے سامان، پھر وہ آتے ہی نہیں، مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر چکر لگاتے، پھر 500,000 جرمانہ کرتے، سامان پڑے رہتا ہے۔ یہ ہماری مارکیٹ کا صدر ہے، سمجھ گئے؟ کام اس کا بنتا ہے کہ پوری مارکیٹ جتنی بار تجاوزات پڑی ہوئی ان کا کام ہے کہ خالی کرائے، تو یہ ملا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ صدر ہیں؟ جی اچھا یہاں پر اگر ہم بات کریں منڈی موڑ سے لے کے آفاق ہوٹل تک مختلف جگہ پہ یہ روڈ بہت تنگ ہو چکا ہے، وجہ یہی ہے کہ یہاں پر غیر قانونی تجاوزات، کچھ پختہ تجاوزات ہیں، کچھ ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں۔ تاجر برادری بھی دیکھے اگر اور اعلیٰ بات کرے تو کیا کہنا چاہیں؟ تاجر برادری پر جو ہے نا وہ بھی خیر اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، مین مقصد اس چیز کا ہے۔ یہ دیکھو یہ والے جو ہے یہ کم از کم 5 مرتبہ یہ ٹرک والے نے ساتھ ایکسیڈنٹ کیا، ہم ٹکر مارا ہے نا، اور یہ ٹرانسفارمر گر گئے نیچے، میں نے خود ٹھیک کرایا، کوئی 40 50 60 ہزار لاکھ روپے تک اس پہ خرچہ کیا اس پر، ٹھیک ہے۔ واپڈے والے کو میں نے 2-3 مرتبہ ان کو بتایا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا ہے۔ میں نے اس کو صرف یہ بتایا کہ یہاں سے اٹھا کر اس پہ لگا دو، کہتے ہیں یہ ڈونٹ 2 ہے، یہ ڈونٹ 3 ہے، یہ نہیں لگ سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی ہمیں پریشانی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر صرف یہ ایک کھمبا نہیں ہے، یہاں سے لے کے آفاق ہوٹل تک جتنا بھی ہے وہاں پر جگہ جگہ پہ واپڈا کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے واپڈا میں کوئی اپلیکیشن دی ہے برابر؟ تو بالکل دیے ہوا نا، اب یہ دیکھو خود دیکھ لو نا، یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھو یہ کتنے مطلب ناجائز ہے نا، یہ گاڑیاں کیسے چلیں گی یہاں پہ، اور یہ ان کو دیکھو یہ تو ہمارا تو بالکل ہی جو ہے نا مسئلہ خراب ہے اس کا جو ہے نا، تو لہٰذا ہمارا یہ واپڈے سے بھی ہے اور ٹی ایم او والے سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کا بندوبست ہمارے لیے کر دیں، مہربانی ہو کہ ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کو بتایا بھی ہے۔
मतलब आपका मकसद कहने का ये है कि हुकूमत तो दूसरे की तजावज़ात तो हटाती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की अपनी तजावज़ात है। अगर खंबा ले, बिजली का खंबा ले, टेलीफोन का खंबा ले, ये गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट को भी उस पर अमल नहीं कर रही, लेकिन आवाम पे जुर्माने लगाती है। बिल्कुल, ये बात आपकी बात बिल्कुल हकीकत है, इस पर मैं मुतफिक हूँ। कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल, किसी वक्त भी हादसा हो भी है, कितने मरतबा हुआ भी है, हो भी सकता है। अभी देखो, ये मैंने आपको बताया ना, ये 5 मरतबा ये गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, 3 मरतबा जो है ये ट्रांसफार्मर गिर गया है ना, हमने उसमें कम अगर 70-80 हज़ार रुपये खर्चा करके फिर दोबारा लगाया है। वापडे वाले क्या कहते हैं, कब तक हटाएंगे? वापडे वाले कहते हैं ये नहीं हो सकता है। हमने क्यों नहीं हो सकता? आपने पूछा? ये डोंग 3 है, ये डोंग 2 है। पैसों का मुतालबा तो नहीं किया? सच सही बताएं। पैसों का मुतालबा हमने उसको बताया कि अगर 10-20 हज़ार रुपये का मसला है तो हम दे देंगे। कहते हैं नहीं जी, ये नहीं हो सकता है, ये ऊपर से ऑर्डर एक्सीएन से बात किया? उनसे भी बात की है, और ये दूसरा लैंडमैनों से डीसी से बात किया? डीसी से बात नहीं की, लेकिन जो बापटा दफ्तर में जो आदमी है ना, उनसे मैं 2-3 मरतबा बात की है मैंने। हटाना चाहिए, और ये हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये परेशानी है, बल्कि सारे लोगों की परेशानी है ये। हाँ जी नाज़रीन, जिस तरह बात की हमने यहाँ के ताजरों से, तो उन्होंने यही कहा कि हुकूमत जिस तरह के उन्होंने ये खंबे की बात की, ये एक खंबा नहीं, अगर हम देखें तो पूरे हरीपुर में क्या पूरे शहर रेशम पर वापडा की अपनी तजावज़ात भी हैं, जिसमें खंबे जो हैं वो बिल्कुल रोड के किनारे लगे हुए हैं, और उसमें कई बार हादसात भी बिल्कुल, जैसे अभी भाई ने बात की, तो मुख्तलिफ हैवी ट्रैफिक जो यहाँ से गुजरती है, टक्कर भी हुई, जिससे बिजली भी दिनों तक मुअत्तल रही, ट्रांसफार्मर भी गिरे। तो इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पैसे जो है जमा करके फिर उस बिजली को बहाल करवाया। तो इन लोगों का यही मुतालबा है कि हुकूमत से कि फिलफोर ये जितनी भी गैर कानूनी तजावज़ात है शहर रेशम पर, उसको हटाया जाए, चाहे वो हुकूमती तजावज़ात है या आम लोग जो कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है वो हैं, उनको भी हटाया जाए। इसी सिलसिले में हम अभी कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया से भी इस सिलसिले में बात करें कि उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं शहर रेशम के ऊपर जो तजावज़ात हैं, जिस तरह कि हमने आज बात की सदीक अकबर चौक में जो एक ओवरहेड ब्रिज का मटीरियल पड़ा है, उस सिलसिले में हम आए हैं अभी जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मसरत ज़मान साहब के पास। तो उनसे ये स्टेटस जानना चाहते हैं, जिस तरह ताजरों ने कहा कि ये जो ओवरहेड ब्रिज है, ये काफ़ी सालों से यहाँ पर ये मटीरियल पड़ा है, ना इसको लगाया जा रहा है, ना इसको उठाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब का क्या कहना है इंतज़ामिया का, क्योंकि ज़िम्मेवारी बनती है कि इस आवाम की जो मसाइल हैं, तो उस पे बात जो है उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इसको हटाया क्यों नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत हम। यहाँ पर सदीक अकबर चौक मेन चौक में जो है, यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज का मटीरियल पड़ा है, जो कि ख़जाने का भी नुकसान है, सालों साल से पड़ा ख़राब हो रहा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस सिलसिले में मेरी NHA के जो डिप्टी डायरेक्टर है आमिर खान साहब, उनसे बात हुई है अभी आज ही, जो कि K2 के वसादत से ये मसला हमारे सामने आज भी आया। तो आमिर खान साहब ने इन्फॉर्म किया है कि ये मटेरियल जो है वो बहुत जल्द यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, और इस सिलसिले में वो इसको शिफ्ट करने का केस कंसर्न फोरम में भेज चुके हैं, और उनका ये कहना था कि वो जल्द से जल्द इसको हटाएंगे, क्योंकि ये रोड GT रोड जो है, ये शारा रेशम जो है, ये NHA की प्रॉपर्टी है, तो और ये मटेरियल भी NHA की ही पड़ी हुई है, तो इसलिए वही कंसर्न एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हटाएगी, और हमने एज ए इंतज़ामिया उनसे इस सिलसिले में कंटेक्ट की। तो क्या आया, देखें ये मटीरियल पड़ा है सालों साल, काफ़ी टाइम हो गया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो मीडिया पे भी ये बात आई, लेकिन जैसे भी आपने कहा मेरी अभी बात हुई है, तो क्या आपके पास कोई एविडेंस, कोई बंदा एप्लीकेशन लेके नहीं आया? इससे पहले जो है हमारे पास कोई बंदा इस सिलसिले में नहीं आया, कोई कंप्लेंट नहीं आया, कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं आया ताकि हम इसको NHA को फॉरवर्ड करें। हाँ, जब मतलब अभी हमारे नोटिस में आया तो हमने अभी फ़ौरन ही उनसे बात कर ली, डिप्टी डायरेक्टर NHA से, जो इस रोड को डील करते हैं। ओवरऑल जिस तरह देखा जाए, एबटाबाद, मानसेरा, शहर रेशम यहाँ से गुजरती है, ट्रैफिक बोझ लोड रहता है यहाँ पर, तो शहर रेशम पे बहुत ज़्यादा तजावज़ात हैं। देखा जाए वापडा के खंबे लगे हुए हैं, अगर हम जारीगत से बात करें,
آگے تک ہریپور آفاق ہوٹل تک بات کریں تو شر ریشم پہ تجاوزات پختہ تجاوزات نہیں ہٹائی جا رہی. کیا اس سلسلے میں انتظامیہ کے پاس کوئی پلان ہے؟ جی جیسا مہر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو ہے وہ زیادہ تر وقت ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے بھی فیلڈ میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خلاف جو ڈرائیو ہے وہ اراؤنڈ دا ایئر جو ہے جاری رہتا ہے. اس کو ہم ہٹاتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ٹیمپرری جو ہے جس طرح کے ریڑھی بان ہو گئے اور اس طرح کے اور لوگ جو ہیں وہ ٹیمپرری قائم کرتے رہتے ہیں. ہم اس کو دوبارہ ہٹاتے رہتے ہیں، ان کو فائنز بھی ہوتے ہیں، ان کو جیل بھی ہوتے ہیں، اور اس پہ مسلسل کارروائی جاری رہتی ہے. ٹیمپریری جو ہے وہ تو دوبارہ پھر آپ جیسے فائن بھی ہوتے ہیں ہٹ، لیکن پختہ تجاوزات جس طرح میں نے گزشتہ دن دیکھا میٹنگز بھی ہوئی یہاں پر، لیکن پختہ تجاوزات آج تک شر ریشم سے کیا وجہ ہے؟ کوئی سیاسی مداخلت ہے یا نہیں؟ اس میں کسی سیاسی مداخلت کو ہم جو ہے اس کو نہیں مانیں گے، اور اس میں ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل پریشر ہم اس کو ہٹائیں گے. اور اس میں ایک میٹنگز جو آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ اس پہ میٹنگز ہوئی، سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس کے لیے جو قانونی لائحہ عمل ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے. ٹیم ایک اور کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنرز مل کے اس کو ہٹانے کے لیے پلان بنا رہے ہیں. بالکل یہ صرف ہریپور کا مسئلہ نہیں ہے، ایبٹ آباد، مانسیرا، پورے ہزارے میں اگر دیکھا جائے جہاں سے یہ روڈ گزر رہی ہے تو وہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہے. اس کی اصل اگر آپ حالت دیکھیں، اگر ہریپور سٹی سے کم از کم یہ تجاوزات ہٹائی جائیں تو یہاں پر ٹریفک کی روانی میں جو ہے کافی فائدہ حاصل ہوگا. تو اس حوالے سے کمشنر صاحب سے آپ مطلب کوئی بات کی ہے کہ جو آج ابھی تک اس سے پہلے بھی یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو ہے کافی بار جو ہے ان لوگوں نے تجاوزات کی کمپلین بھی کی، لیکن شر ریشم سے تجاوزات نہیں ہٹائی جا سکی. تو کیا کمشنر صاحب سے اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں؟ یہ مطلب جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ریسنٹ ڈپٹی کمشنر صاحب ہے اس حوالے سے وہ بہت ہی سخت موقف رکھتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ ایکشنز بھی لیے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بہت سی جگہوں سے تجاوزات ہٹائے. بالکل میں کہتا ہوں کہ ہریپور کی ہسٹری میں پہلی بار جو شروعات ہوئی ایسے سال پہلے جو تجاوزات پختہ ہٹائے گی. پہلے اس سے پہلے ہریپور کی تاریخ میں پختہ تجاوزات نہیں گرائی گئی، بہت زیادہ ہوئی، جس طرح اوورال پاکستان میں بھی گرائی گئی، لیکن وہ کام رک کیوں جاتا ہے؟ یہ ڈرائیو جاری رہے گا، ٹھیک ہے. اس میں مطلب فار دا ٹائم بینگ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بعض دوسری مصروفیات میں ہمارے آفیسرز جو ہے وہ انگیج ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اسپیشل سرکمسٹانسز آئے تھے کووڈ-19 کے حوالے سے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ویو چل رہا ہے اس کا. تو مطلب ہمارے آفیسرز اس میں انگیج ہو جاتے ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ تو شاید توجہ اس وجہ سے کووڈ کی وجہ سے یہ اس پہ تھوڑی زیادہ فوکس نہیں رہا، لیکن دوبارہ ہی انشاءاللہ اس کو فوکس میں لائیں گے اور یہ جو ہے اس پہ کارروائی ہوگی. جی بالکل ناظرین، جس طرح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زمان صاحب نے بھی کہا کہ تجاوزات جو ہیں اس سے پہلے بھی ہٹائی گئی، لیکن کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا. لیکن جس طرح بات ہم جو آج کر رہے ہیں، یہاں پر مین مسئلہ ہریپور میں جو اوور ہیڈ برج کا مٹیریل پڑا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی میری بات ہوئی یہاں پر انیشیٹ ڈائریکٹر سے بھی کہ انشاءاللہ فل فورس کو ہٹایا جائے گا. ناظرین، اس طرح اگر ہم بات کر رہے تھے آج شر ریشم کی، بالکل شر ریشم پر جتنی تجاوزات یہاں پر بھر مار ہے تو یہاں پر ٹریفک کی روانی میں جو ہے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے. اس وجہ سے اس کا بھی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ضرور اس پہ کام کریں گے. تو اگر وقتاً فوقتاً ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ عوامی مسائل جو ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے. تو اسی سلسلے میں ہم بارہا اگر نیکسٹ بھی اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ہم پھر بھی بات کریں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.